बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पुरस्रार बूढ़ा कहानी के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैनेजर पहले दिन कोठी देखने आया तो यही बूढ़ा इससे मिला था। उस दिन मैनेजर को इसकी इस हालत पर कोई ताज्जुब ना हुआ था, मगर इसकी हालत को देखकर इसे कुछ हैरत जरूर हुई थी। मगर कोठी नहायत नफीस थी, इसलिए वो इसे किराए पर लेना चाहता था। उस रोज बूढ़े ने मैनेजर से किराया भी तय नहीं किया था और कहा था कि मेरा बेटा आएगा तो किराया तय हो जाएगा, आप इसकी फिक्र ना करें, किराया ज्यादा नहीं होगा। मैनेजर आज ही इस कोठी में आया था। वो हैरान था कि आखिर कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है जिसकी वजह से बूढ़ा इतनी बारिश में यहाँ आया और पुरस्रार तरीके से गायब हो गया। वो इतना अजीबो गरीब क्यों है? वो इतना लंबा और ढीला कुर्ता क्यों पहनता है? वो गले में जो स्लीव डाले रखता है अजीब है। वो ईसाई है और रहबाना जिंदगी गुजारता है, मगर इसकी गोल गोल और बवों से ढकी हुई आंखें पुरस्रार और खौफनाक क्यों हैं? वो इन्हीं ख्यालात में गर्क था कि इतने में वो कोठी आ गई जिसमें वो आज ही शिफ्ट होकर आया था। गाड़ी बरामदे के सामने आकर रुकी। मैनेजर जल्दी से उतरकर बरामदे में आया, मगर इसकी हैरत वहशत की हदों को छूने लगी। वो ये देखकर दम बखुद रह गया कि बूढ़ा बरामदे में खड़ा है। मैनेजर ने पागल कर देने वाले मामले को हल करने की कोशिश की, मगर बूढ़े ने आगे बढ़कर कहा, आप हैरान ना हो, फौरन बड़े कमरे में चले जाइए। मैनेजर अब भी मुतमिन नहीं था। इसके ज़हन में ये सवाल बार बार आता था कि जब इस बूढ़े के पास कोई सवारी नहीं थी तो ये मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि इस कोठी तक पहुँचने का और कोई रास्ता भी नहीं है। अभी मैनेजर वही खड़ा था और ड्राइवर से कह रहा था कि गाड़ी वापस ले जाओ, और अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। आंधी और बारिश के तूफान में गाड़ी वापस ले गया। बूढ़ा अब भी साई की तरह मैनेजर के पास खड़ा था। बूढ़े ने कहा, आज रात आप घर पर ही रहें। फिर बूढ़े ने बड़े इत्मीनान से 2 कदम बढ़ाए, मगर फिर मैनेजर को ताकीद की, आज रात अपने नौकरों के साथ इसी बड़े कमरे में रहना, कल जैसे आपकी मर्जी करें। आज अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल न खोलना और जरा हौसले और होशियारी से रहना। मैनेजर बूढ़े की बातें अब भी बड़े हैरत से सुन रहा था। फिर बूढ़े ने अचानक सवाल किया, आप मुसलमान हैं? मैनेजर ने जवाब दिया, हाँ हम मुसलमान हैं। क्या आपके पास आपकी मुकद्दस किताब कुरान पाक है? मैनेजर ने कहा, जरूर, इसके बगैर कोई मुसलमान घर मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं होता। बूढ़े ने कहा, आप रोजाना सुबह इसकी तिलावत किया करें। बूढ़े ने ताकीद की। इस बात को 2 दफा दोहराया। मैनेजर ने कहा, मुसलमानों के घरों में कुरान पाक की तिलावत रोजाना होती है। आप मुतमिन रहिए, मगर आप ये अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बूढ़े ने कहा, आप अब फौरन अपनी बीवी बच्चों के पास बड़े कमरे में चले जाइए। देर ना करें, देखिए आज कोई घर का फर्द बाहर ना निकले। मैनेजर हाल कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने मुड़कर बूढ़े की तरफ देखा, मगर बूढ़ा गायब था। अंदर से नौकर ने मालक को पहचान कर दरवाजा खोला। नौकर का रंग उड़ा हुआ था, इसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। यूं ही मैनेजर कमरे में दाखिल हुआ। नौकर ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। मैनेजर ने देखा कि इसकी बेगम और नौकर और नौकरानी के होश उड़े हुए हैं। वो अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकते थे। नौकर ने परेशानी के आलम में बूढ़े का तमाम किस्सा मालक को सुनाया। मैनेजर ने कहा, वो कोठी का मालक है, डरिए नहीं। इस पर मैनेजर की बीवी और नौकरानी कुछ संभल गई। इतनी सर्दी में सब लोग प्यास महसूस कर रहे थे। उन्होंने पानी का एक गिलास पिया और कुछ इत्मीनान सा महसूस किया। इसके बाद रात गए तक इस पुरस्रार बूढ़े पर ही क्या सारियां होती रही और इसकी हैरत में डाल देने वाली चाल ढाल और नकल व हरकत के बारे में बातें होती रही, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सके कि आखिर ये पुरस्रार आदमी ये सब कुछ क्यों कर रहा है। इसे रात गए तक हमें परेशान करने की क्या जरूरत थी जब कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा शायद यहाँ किसी डाकू या चोर का खतरा हो। मैनेजर ने अपना
پستول نکالا، اس کی گولیوں کو چیک کیا اور مطمئن ہو کر اسے پاس رکھ لیا۔ رات کے 11 بجے تھے، بارش ابھی تک نہیں تھمی تھی۔ کوٹھی کے لان میں پانی بھر گیا تھا، بجلی کی چمک کبھی کبھی پانی پر پڑتی تو پانی موج در موج بہتا ہوا نظر آتا۔ دروازے تمام بند تھے، ہیٹر دہک رہا تھا، کمرہ گرم تھا، مگر مینیجر، اس کی بیوی اور نوکر ابھی تک بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اب ان کے دلوں سے خوف کچھ کم ضرور ہو چکا تھا، مگر ذہنوں پر خطرے اور خوف کے تاثرات ابھی تک باقی تھے۔ بادل زور سے گرجا، ہوا کے جھونکے اس تیزی سے چل رہے تھے، بارش کی زوردار بچھاڑ برآمدے کی دیواروں سے ٹکرا کر ڈرونی سی فضا پیدا کر رہی تھی۔ اچانک ایک آواز نے ان سب کو چونکا دیا، یوں محسوس ہوا جیسے کوٹھی کے دائیں جانب والے کمرے کی دیوار سے کوئی انسان زور سے ٹکرایا ہے، اور پھر دڑم سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ سب چکنے ہو گئے اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان کے چہرے زرد پڑ گئے، اتنے میں یوں لگا جیسے کوئی پانی سے بھرے ہوئے لان میں تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ پھر اس کے پیچھے دوسرا آدمی بھاگا، پانی میں ان کے بھاگنے اور پانی میں ان کے پاؤں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مینیجر نے اپنا پستول سنبھال کر دروازے کی جانب جانے کی کوشش کی، مگر اس کی بیوی نے اسے پکڑ لیا۔ مینیجر کو بھی بوڑھے کی یہ بات یاد آ گئی کہ خواہ کوئی آئے دروازہ نہ کھولنا۔ یہ سوچ کر وہ پھر بیٹھ گیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کم گہرے پانی میں بھاگنے اور کسی کے پیچھا کرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ آخر ایک دھماکہ سا ہوا، جیسے بادل گرج کر پھٹا ہو، جیسے بجلی نے زور سے کڑکنے کے بعد ایک دھماکہ سا پیدا کیا ہو۔ اب کوئی ہانپتا ہوا برآمدے کی جانب بھاگا آ رہا تھا۔ سب لوگ وحشت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ مینیجر نے مضبوطی سے پستول ہاتھ میں تھام لیا، مگر اس کے ہاتھ میں ذرا سی کپکپی سی تھی۔ کوئی بھاگتا ہوا برآمدے میں آ گیا، اس کا سایہ کھڑکیوں کے شیشوں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں کوئی اور بھاگتا ہوا آیا اور پہلے سائے پر جپٹ پڑا۔ وہ اس زور سے جپٹا کہ پہلا سایہ زور کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا۔ ایک خوفناک سی آواز پیدا ہوئی، بجلی زور سے چمکی۔ کمرے کے اندر تمام افراد نے دیکھا، وہ خوفناک سائے بالکل اسی طرح تھے، سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ تھے۔ ان کے سانس پھولے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی جانب غضبناک ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے پھولے ہوئے سانس ان کی چھاتیوں کی حرکت سے عیاں تھے۔ آخر ایک سایہ دوسرے پر بڑی بے جگری سے جپٹا، دونوں آپس میں دست و گریبان ہو گئے۔ ان کے زور لگانے کی آوازیں اور پھولے ہوئے سانس سے دھواں نکلتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں ایک نے دوسرے کو اٹھا کر پٹک دیا۔ اس کے گرنے کی آواز سے دیواروں میں ایک گونج سی پیدا ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دوسرے کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ برآمدے کی سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے اس طرح دست و گریبان ہو گئے جیسے ایک دوسرے کو مار ڈالنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی پھرتی اور تیزی سے ایک دوسرے پر جپٹ رہے تھے۔ برآمدے میں ایک کہرم سا مچا ہوا تھا اور وہ اندر سب خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے دہشت سے وحشت زدہ ہو گئے تھے۔ ان کے گرنے، ان کے پاؤں پھسلنے، دیواروں سے ٹکرانے کی آوازیں اتنی خوفناک اور تیز تھی کہ اندر بیٹھے ہوئے سب لوگ ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ یہ جنگ کوئی 1 گھنٹہ جاری رہی اور وہ سہمے ہوئے اندر بیٹھے رہے۔ آخر وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے لان کی جانب چلے گئے۔ اس کے بعد خوفناک چیخوں کی آواز آتی رہی۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے زرد چہرے دہکتے ہوئے ہیٹر میں سرخی مائل ہو رہے تھے۔ ابھی ان سایوں کو غائب ہوئے 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ بڑے کمرے کے دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ مینیجر نے خود اٹھ کر دیکھا تو وہی پرسرار بوڑھا دروازے پر اپنی تمام تر خوفناکیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ پہلے تو مینیجر نے دروازہ کھولنے میں کچھ ڈر محسوس کیا، مگر بوڑھے کو مطمئن دیکھ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ مینیجر کو پسینہ آیا ہوا تھا، اندر بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بھی پسینے سے شرابور تھے۔ نوکر اٹھ کر مالک کے پاس آ گیا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، آپ سب لوگ ڈر گئے ہوں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہمیشہ اس جگہ اطمینان سے رہ سکیں گے، آپ کو کبھی کوئی خوف نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ یہ ان کی آخری چیخیں اور آخری جنگ تھی۔
انہوں نے انسانیت کی توہین کی تھی، اب وہ اس کی سزا قیامت تک بھگتیں گے، مگر یہاں نہیں آئیں گے۔ وہ آپ کو پھر کبھی تنگ نہیں کریں گے، کبھی خوفزدہ نہیں کریں گے۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا، اس کا چہرہ بشاش تھا، اس کے چہرے کی جھریوں میں مسرت کی عجیب شکنیں پڑی ہوئی تھی۔ آپ اپنے مقدس قرآن کی تلاوت اس گھر میں ضرور کیا کریں۔ وہ اپنی سلیب کی زنجیر کو حرکت دے رہا تھا اور سلیب کو سینے سے لگا رہا تھا۔ اس نے کہا اب آپ آرام سے سو جائیے، بے خوف ہو کر، بے دھڑک ہو کر، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ سو گئے۔ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد گھر کے افراد نے تلاوت کلام پاک کی۔ بچے اٹھے تو وہ نہایت خوش تھے۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی، انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ رات باقی گھر والے کس اذیت ناک مصیبت میں مبتلا رہے ہیں۔ مینیجر نے تلاوت کلام پاک کے بعد برآمدے میں ٹہلنا شروع کیا۔ صبح کی سفیدی اچھی طرح نمودار ہو چکی تھی۔ وہ رات کی اذیت اور کرب کو ذہن سے اتارنا چاہتا تھا، مگر رہ رہ کر اسے دونوں سایوں کے خوفناک جنگ کا نقشہ یاد آ رہا تھا۔ اتنے میں وہ بوڑھا پھر آ گیا۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا اب آپ اس گھر میں بڑے سکون سے رہ سکیں گے۔ بوڑھے نے کہا اب میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ بڑے گیٹ سے ایک نوجوان داخل ہوا۔ وہ سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ تیزی سے مینیجر اور بوڑھے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ بوڑھا اسے دیکھ کر مسکرایا اور مینیجر سے بولا یہ میرا بیٹا ہے، اب اسے بھی چین آ جائے گا۔ وہ قریب آیا تو مینیجر نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں مینیجر کے سلام کا جواب دیے بغیر پوچھنے لگا آپ لوگ خیریت سے تو ہیں؟ وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا ہاں خیریت سے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا یہ کوٹھی آپ کو کس نے کرائے پر دی؟ آپ کیسے آئے ہیں یہاں؟ آپ زندہ کیسے بچ گئے؟ آنے والے نوجوان نے پریشانی کے عالم میں بہت سے سوال کر ڈالے۔ اس بزرگ نے ہمیں یہ کوٹھی کرائے پر دی ہے۔ اس نے کہا کون بزرگ؟ مینیجر نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا وہاں نہیں تھا۔ مینیجر پھر ایک مرتبہ سخت پریشان ہوا۔ اس نے نوجوان سے کہا ابھی وہ بوڑھا میرے پاس کھڑا تھا اور جب آپ گیٹ میں داخل ہوئے تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکرایا۔ جب میں نے آپ سے ہاتھ ملایا تو وہ میرے پاس کھڑا تھا۔ نوجوان نے حیران ہو کر پوچھا کون بزرگ، کون بوڑھا؟ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ ذہنی طور پر ٹھیک تو ہیں؟ مینیجر مسکرایا اور اس نے بوڑھے کا تمام حلیہ اس کو بتا دیا۔ وہ تو کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے اور اب اسے بھی چین آ جائے گا۔ وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ نوجوان سخت حیران ہوا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور کہا نوجوان نے کہا وہ میرے والد ہیں مگر وہ آج سے 20 برس پہلے ہلاک ہو گئے تھے۔ حیرت سے مینیجر نے نوجوان کی جانب اور نوجوان نے مینیجر کی جانب دیکھا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو حیرت اور خاموشی سے دیکھتے رہے۔ پھر نوجوان نے کہا انہیں ان کے 2 بدماش بھائیوں نے اس کوٹھی کی ملکیت کے جھگڑے پر قتل کیا تھا۔ میرے دونوں چچا شرابی اور عیاش تھے۔ انہوں نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ وہ ایک مذہبی آدمی تھے۔ نوجوان نے بڑی گہری سانس بھر کر کہا میرے والد کے المناک قتل کے بعد میرے دونوں چچا بھی اسی کوٹھی کی ملکیت پر جھگڑتے رہتے۔ ایک دن دونوں نے پستول نکال لیے اور جھگڑتے جھگڑتے ایک وقت دونوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ دونوں کی گولیاں ایک دوسرے کے سینے میں پیوست ہو گئی اور دونوں وہی ڈھیر ہو گئے۔ وہ دونوں ہی نشے باز تھے۔ دونوں کی نشہ بازی دونوں کی زندگی کے لیے پیام اجل ثابت ہوئی۔ نوجوان نے بتایا جب یہ وارداتیں رونما ہوئی میری عمر اس وقت صرف 5 برس کی تھی۔ یہ تمام واقعات مجھے میری ماں نے بتائے اور اپنے والد کا حلیہ مجھے اس لیے بھی معلوم ہے کہ ان کا بالکل اسی حلیے کا فوٹو میرے پاس موجود ہے۔ مینیجر نے نوجوان کو رات کا تمام واقعہ سنایا۔ نوجوان نے کہا آپ انتہائی خوش نصیب ہیں۔ آج تک جس نے بھی اس کوٹھی میں رہنے کی کوشش کی پرسرار طور پر ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے مجھے آپ کو دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی کہ آپ اب تک زندہ کیسے ہیں۔ مینیجر اس کوٹھی میں رہنے لگا۔ کچھ عرصہ کے بعد مینیجر نے یہ کوٹھی خرید لی۔ باقی تمام عمر اسی کوٹھی میں گزاری، مگر جب بھی کبھی وہ اس رات کو سامنے لاتا تو کانپ کر رہ جاتا۔ اس کے بعد مینیجر کے کنبے کے کسی فرد نے بھی اس بوڑھے کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ان بھیانک سایوں کو۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔